बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 22 अप्रैल 2026 बुध का दिन है नाज़रीन। ईरान ने अमेरिका को जकड़ के रखा हुआ है, बांधा हुआ है। ना तो ईरान मुज़ाकरात के लिए आ रहा है और ना ही अपना हुर्मुज़ को खोल रहा है। अमेरिका मिन्नत पे मिन्नत समाजत करके खुदा का वास्ता दे रहा है कि मुज़ाकरात के लिए आएँ। रात को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पे और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कहने पे अमेरिकी सदर ने ट्वीट की है कि मैंने जंग बंदी में तोसी कर दी है। जब तक ईरान के साथ यह मुज़ाकरात का मुआहदा तय नहीं पाता, अमेरिका ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। इस जंग बंदी के बाद फौरी तौर पे ईरान ने अमेरिका की इस जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया है और अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से इनको मुंसलिक कर दिया है कि नाकाबंदी ख़त्म करें तो ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आज नाज़रीन एक बार फिर ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी के दौरान जो है एक बहरी जहाज़ पे फायरिंग कर दी है और उसको तहवील में लिया है। इस हवाले में नाज़रीन आपसे डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन हमला होने की सूरत में ईरान ने जिन ममालिक पे हमले करने हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जो पाकिस्तान के TTP हैं, 100 से ज़ायद बताए जाते हैं कि उन पे छापे पड़े हैं, ऑपरेशन हुए हैं और उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। क्या इनमें कोई बड़ा लीडर है? पाकिस्तान का दबाव क्या काम कर गया है? जो चीन ने सबूत मांगा था अफ़गानिस्तान से कि आप कार्रवाई करें, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान के TTP की जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं उनकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और अफ़गानिस्तान की ये कार्रवाई, क्या इससे पाकिस्तान को मुतमईन किया जा सकता है? डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन, आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है कि हमने जंग बंदी में जो 21 अप्रैल को यानी कि आज सुबह 4:50 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 मिनट कम 5 बजे सुबह जंग बंदी का जो 15 दिन का पाकिस्तान के कहने पे जो जंग बंदी हुई थी, जो पाकिस्तान बीच में सालिस का किरदार अदा कर रहा है, उसमें अमेरिका ने कहा था कि हम तोसी नहीं करेंगे। हमने कल भी अपनी वीडियो में आप दोस्तों से जिक्र किया था कि अमेरिका हर हाल में तोसी करेगा और ईरान का आना मुश्किल लग रहा है। ईरान ने इनकार कर दिया क्योंकि ईरान का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है और दूसरे जो पहला सेशन था पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। मगर इस सीज़ फायर के दौरान अमेरिका ने एक बेएतमादी पैदा कर दी। जो हर बार अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में इन पे हमले कर देता है, तो ईरान को अच्छी तरह पता है कि मुज़ाकरात की आड़ में ही अमेरिका बड़ी वारदात डालता है। इन्होंने सीज़ फायर के दौरान, क्योंकि ये ईरान के साहिल के करीब नहीं आ सकते थे, इनको डर था इनके जो बड़े बड़े बेड़े हैं, अब्राहम लिंकन हो गया, जेराल्ड फोर्ड हो गया, बुश हो गया, जॉर्ज बुश हो गया, ये सारे जितने बड़े उनके बहरी बेड़े थे जिसमें ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है और पूरी एक मुल्क की फ़िज़ाइया को आप साथ लेके चलते हैं। 4,500-5 हज़ार के करीब, 7 हज़ार के करीब उसमें मेरीन फोर्स भी होती है और फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स 50 से 70 से 90-95 के करीब हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट उसमें मौजूद रहते हैं। उससे ये मशरिक़ वस्ता का दिफा भी कर रहे थे और एक साइड पे जब इजराइल पे हमले हो रहे थे तो ईरान के ड्रोन्स को और मिसाइल्स को यहीं से गिराए जाने की कोशिश की जा रही थी। एक को ईरान के साहिल की तरफ भेजा जो बाद में नाकारा हुआ, उसकी फिर मुरम्मत यूनान में की गई और ज़्यादातर यही अमेरिका ने भी कह दिया था कि हम पे एक बड़ा हमला ईरान ने कर दिया था हमारे बेड़े पे, मगर फिर उसमें खैर हो गई। अब ये नाकाबंदी के ये सीज़ फायर के दौरान अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी। उनको अंदाज़ा था कि ईरान ने सीज़ फायर ईरान के साथ हो गया है और ईरान ने हमला नहीं करना, तो ये करीब आ गए ओमान की साहिल के करीब और वहाँ पे इन्होंने डेरे डाल दिए और ऐलान कर दिया कि हमने नाकाबंदी कर दी है ईरान की और अब ईरान का कोई फाइटर जेट वहाँ से नहीं जाएगा, ईरान का कोई बहरी जहाज़ वहाँ से नहीं जाएगा। तो ईरान ने पूरी दुनिया की नाकाबंदी कर रखी थी अपनाए हुर्मुज़ को, क्योंकि अपनाए हुर्मुज़ जहाँ से गुजरते हैं नाज़रीन, नक्शे में अगर आप देखें जहाँ से ये आ रहा है तो वहाँ पे बहरीन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इराक़ है, कतर है, कुवैत है। इन ममालिक से तेल आता है सऊदी अरब
اور ایران کی ساحل سے ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے، گزر کے آتا ہے. وہاں پہ جب ایران نے بند کر دیا تو ان کا مکمل طور پہ جو سپلائی تھی پوری دنیا کو تیل کی اور گیس کی وہ رک گئی تھی. آگے جا کے عمان میں، خلیج عمان میں، وہاں پہ امریکہ نے اب سیز فائر کے دوران گھس آئے اور ایک حرکت کی اور ایران کو اب بند کر دیا. تو ایران کا یہی کہنا ہے کہ آپ نے جو ناکہ بندی کی ہے فوری طور پہ اس کو ختم کریں، ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے. اور کل تو غالباف نے اور آج بھی ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے، ان کے مشیر کی بھی ٹویٹ آئی ہے کہ آپ نے جو ناکہ بندی کی ہے یہ بمباری سے زیادہ خطرناک ہے. امریکی صدر نے بھی اس پہ کہا ہے کہ $500 ملین کا دن کا نقصان ہو رہا ہے. معاشی طور پہ ایران کو گھیرنے کی ایک کوشش ہے امریکہ کی. امریکہ اب یہ سمجھ گیا. جو مشیر ہے ناظرین، جو اسپیکر ہیں غالباف کہ ایرانی پارلیمنٹ کے جو مہدی محمدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں. اس اعلان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا. ایران کے خلاف جاری ناکہ بندی دراصل بمباری کے مترادف ہے اور اس کا جواب فوجی کارروائی کی صورت میں دیا جانا چاہیے. مزید کہا کہ جنگ بندی میں توسیع دراصل ایک چال ہو سکتی ہے تاکہ اچانک حملے کا وقت حاصل کیا جا سکے. اس لیے ایران کو پیش قدمی کرتے ہوئے صورتحال کنٹرول کرنا ہوگی. یہ ان کے مشیر کا کہنا ہے. اور ساتھ ہی ناظرین ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ہرگز نہیں چاہتا کہ ابنائے ہرمز بند ہو، وہ اسے کھلا رکھنا چاہتے ہیں. یہ ٹرمپ کی آج کی ٹویٹ ہے تاکہ روزانہ $500 کروڑ کما سکیں، اور ظاہر ہے بند ہونے کی صورت میں وہ یہی رقم گنوا رہے ہیں. وہ ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی باتیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے، لہذا وہ محض اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. 4 دن پہلے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جناب ایران ابنائے ہرمز فوری طور پہ کھولنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کبھی نہیں ہو پائے گی. ہم ان کے باقی ماندہ ملک کو ان کے لیڈروں سمیت نیست و نابود نہ کر دیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ایسے بیانات جب مذاکرات میں آتے ہیں، ایک تو آپ نے ناکہ بندی کی ہے، معاشی طور پہ ناظرین ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ایران سے ہم بھڑ گئے ہیں، ایک تو انہوں نے ان کی غلط فہمی تھی کہ ہم پہلے ہی ہفتے میں ان کو جو ہے قبضے میں لے لیں گے، اور جس طرح لیبیا میں قذافی کی حکومت کو چینج کیا اور ان کو پھر فرانس اور جرمنی اپنے اتحادیوں کے ساتھ پھر ان کو جو ہے وہ مارا، اسی طرح یہاں پہ بھی حالات خراب کر دیے جائیں گے اور ملک میں لوگ نکل آئیں گے اور حالات بگڑ جائیں گے. مگر ان کو اندازہ نہیں تھا ناظرین. یہ جو اس ٹائم پہ جو 47 سال جو انہوں نے پابندیاں دنیا کی برداشت کی، ان کے 100 سے $120 ارب آپ نے منجمد کیے پراپرٹیز اور سونے کے ذخائر اور ریئل اسٹیٹ وغیرہ جتنا پراپرٹی وغیرہ ہے، اور تیل کی واجبات کی مد میں، جس میں $20 ارب جو ہے وہ صرف چین میں ہے، قطر میں $6 ارب، جاپان میں $6 ارب، اس طرح انڈیا میں $7 ارب. تو یہ ان کی تقریباً $100 ارب تو آپ نے منجمد کیے ہوئے ہیں، جو آپ نے قبضہ کیے ہیں. ایسا سمجھے کہ آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہ 47 سال میں یہ جو نئی جنریشن ہے، اس میں 2 جنریشن مزید آ گئی ہیں. مطلب 47 سال کی پابندیاں سہنے والی قوم کے ساتھ جنگ آپ کر رہے ہو، تو ان کو یہ سب کچھ پتہ ہے. دوسرا جو اب 2.0 مجتبیٰ ہامنائی، آیت اللہ ہامنائی شہید کی جو بیٹے آئے ہیں، وہ 50 سال 51 سال کے ہیں، اور ہامنائی صاحب جو ہیں وہ 86 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. نئی جنریشن ہے، پابندیوں کا ان کو پتہ ہے. اس سے ایک اور بھی ان کے عوام جو زیادہ تر وہاں پہ ینگ لوگ ہیں، تو پارلیمنٹ میں بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پابندیوں میں جو لوگ 47 سال سے بڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے تو ان لوگوں کو شہید کر دیا جو پابندی سے پہلے کے لوگ تھے، جو آزادی کے ٹائم پہ جو 1979 کے ٹائم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے راستے سے ہٹا دیے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو پابندی میں پلے بڑھے. ان کے ساتھ لڑنا، ان کے ساتھ بڑھنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ایران کو تاریخ بھی پڑھ لینی چاہیے تھی اور ان پہ ریسرچ بھی کرنی چاہیے تھی. بغیر ریسرچ کے اسرائیل کے کہنے پہ یہ آ گئے ہیں. اب مشکلات آ رہی ہیں. زیادہ تر دوست یہی کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تجزیہ نگار اور عرب ممالک کے تجزیہ نگار، کہ ایران کو، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ایران کو بہترین موقع ہے، کیونکہ اگر ایران پہ پابندیاں ہٹتی ہیں اور ان کے منجمد اثاثوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ یقین کریں کہ سارے عرب ممالک سے
اور ہمارے اس خطے میں سب سے پاورفل ملک یہ ہوگا، طاقتور ملک یہ ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو اس طرح کھڑا کر پائیں گے کہ جو لوگ پاکستان سے مزدوری کرنے عرب ممالک جاتے ہیں وہ یہاں پہ جائیں گے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اب وہ سارے جو ہیں ان کا آئی کیو لیول ہم سب سے بہتر ہے، سارے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو ان کے وزیر ہیں وہ بھی پی ایچ ڈی ہیں۔ ان کی خواتین لٹریسی ریٹ وہاں پہ 60% خواتین جو ہے کوالیفائڈ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ تو ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ یہ جو ہم پہ حملہ کیا گیا ہے یہ امریکہ کی چال، مطلب یہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہے، اس میں پردے کے پیچھے کچھ عرب ممالک بھی ان کے پیچھے ہیں، یہ ان کی خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے کہ امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، اسرائیل تو 40 سال سے یہ مانگ رہا تھا، مگر کچھ عرب ممالک بھی ایسے ہیں کہ وہ چاہتے تھے، انسیکیور فیل کر رہے تھے کہ ایران تو چودھری بنا ہوا ہے اس خطے کا، اور جو اسرائیل کے ساتھ 2025 جون میں جنگ ہوئی تھی 11 دن کی، اس سے اس کی چودراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جو دفاعی نظام اسرائیل کا آئرن ڈوم، آئرو 2، آئرو 3 اور ڈیوڈ سلنگ، تھاٹ اور پیٹریاٹ، دنیا کے بہترین جانے مانے دفاعی نظام کو ان کے بیلسٹک میزائل نے، ان کے ہائپرسونک میزائل نے اور ان کے کروز میزائل نے جو ہے، سپر سونگ میزائل نے جو ہے وہ جو ان کا آسمان پہ بچھایا ہوا چادر تھا اس کو توڑ کے ان کے ٹارگٹ 30-40% لگ رہے تھے۔ اور جنگ بند ہونے کے بعد یہ چودھری مزید آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو عرب ممالک میں بھی انسیکیورٹی پائی جاتی تھی کہ اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو یہ مکمل طور پہ یہ رجیم بھی چینج کر پائیں گے، کیونکہ وہاں پہ مہنگائی بھی ہے، لوگ بھی ان کے خلاف ہیں، وہ سارا الٹا پڑ گیا۔ اس جنگ کی ایک ایک روپے کی قیمت جو ہے وہ بعض عرب ممالک ادا کریں گے۔ سامنے جو بھی چل رہا ہے مگر پردے کے پیچھے بہت کچھ ہے، ورنہ امریکہ ایسے موقع پہ ان کو اندازہ ہے کہ دنیا میں ایک نئی سپر طاقت ابھر رہی ہے، اور وہ ہے چین، جو معاشی طور پہ ٹیک اوور کر چکی ہے، اور جو طریقہ وہ اپنا رہا ہے خاموشی سے، آپ اس جنگ میں بھی دیکھیں، اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ چین کا ہو رہا ہے۔ چین کو تیل بھی مل رہا ہے، وہ انرجی کی اپنی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہے۔ اور کل جو ٹرمپ نے ایک نئی بات کی ہے کہ ہم نے جو ایک جہاز قبضے میں لیا ہے، بحری جہاز جو چین سے آ رہا تھا، ایران کا، جس پہ فائرنگ کی گئی اور قبضے میں لیا گیا، کہ اس میں ایسے کیمیکل اور بیلسٹک میزائل بنانے کے مواد، کیمیکل وغیرہ شامل تھے جو سپلائی چین سے ایران کو کی جا رہی تھی، یہ ایران کو ایک تحفہ دیا جا رہا تھا۔ اس پہ انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور اس سے پہلے چین کو وارننگ بھی دی تھی، مگر چین بھی کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کل جو ہے محمد بن سلمان سے فون پہ بات کی، ان کو اندازہ ہے کہ بات کہاں پہ کرنی ہے، کون کس کا دوست ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، سپلائی کو بحال کی جائے۔ اپنے گلے شکوے بھی کیے کہ ہمارے کچھ جہاز، کیونکہ چین جو ہے وہ سیدھا جنگ میں نہیں کودتا، اور امریکی صدر جو ہے وہ مئی میں 14 مئی کو چین بھی جا رہے ہیں، جو ان کا خواب بھی ہے کہ میں جاؤں اور یہ جنگ جلد ختم ہو تاکہ میں جاؤں۔ مگر جنگ اس لیے ختم نہیں ہو رہی کہ امریکہ کسی اور کے کہنے پہ لڑ رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر طریقے سے وہ ہارا ہوا ہے۔ اور آج غالباف نے جو اسپیکر ہیں ایران کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہارے ہوئے پارٹی کو شرائط نہیں لگانی چاہیے۔ یہ ناظرین، اگر یہ آپ نے اس جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں کنورٹ کرنا ہے تو ایران کی جو شرائط بار بار وہ بتا رہے ہیں، جس پہ امریکہ راضی ہو کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایران کی شرائط مکمل ہونے تک یہ جنگ بندی ممکن نہیں ہے۔ یہ جنگ آگے بڑھ کے تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ویسے دنیا کو اور اسپیشلی ایران کو پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ جو ان کی تباہی کے لیے دنیا نے جو سامان تیار کیا ہوا ہے ایران کی تباہی کے لیے، پاکستان کی سفارتی کوششیں جو پاکستان کر رہا ہے وہ اتنا متحرک ہے کہ ایران کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پاکستان کو بھی میرے خیال میں ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو بطور ثالث قبول کیا اور مانا، ورنہ اگر پاکستان، یہ جو پاکستان کو پذیرائی ملی ہے پوری دنیا میں، اس جو رول پاکستان پلے کر رہا ہے، آپ یقین کریں کہ پاکستان اگر 10-12-15 ارب ڈالر بھی لگا لیتا لابنگ پہ
تو پاکستان کا یہ عزت اور مقام پاکستان کو ملنے والا نہیں تھا جو اس جنگ میں پاکستان کو رب نے دیا ہے۔ تو ایران ہمارا بہترین پڑوسی بھی ہے، 904 کلومیٹر کا بارڈر بھی ہم شیئر کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہمارے ان کے ساتھ انٹرنل بھی پرابلمز ہیں، مگر ایران کے ساتھ جو پاکستان نے جون 2025 کی جنگ میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا، ایران نے اس میں اپنی پارلیمنٹ میں بھی شکریہ ادا کیا، اور یہاں پہ بھی اب ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ کل جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پہ اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پہ ٹرمپ نے وعدے کیا کہ ان کے کہنے پہ جو ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم نے اس جنگ بندی میں توسیع کر دی ہے تاکہ یہ مذاکرات کا کوئی حل نکال سکے۔ تو امریکہ چاہ رہا ہے مذاکرات، ایران ہر بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب ایران کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں ناظرین۔ نہ تو ایران کے پاس کوئی ان کا فضائی دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا دو سپر طاقتوں کا مقابلہ کر پائے، کیونکہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو 60 سے 150 کے قریب 70 کے قریب فائٹر جیٹ 5th جنریشن کے F-35 F-22 F-15 ایگل F-16 ایسے فائٹر جیٹ جو ہے ٹائفون، یہ فائٹر جیٹ سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں جو دنیا کے سب سے مانے جانے بہترین فائٹر جیٹ ہیں، اور زیادہ تر اس میں جو ہیں وہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے۔ ریڈار کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کو وہ کیچ کر سکے، اس کی معلومات لے سکے۔ اور یہ وہ فائٹر جیٹ ہیں جو 150-200 کلومیٹر سے اپنے 7 سے 8 نشانوں کو ایک جگہ پہ مطلب ہدف کا نشانہ بنا سکتا ہے ایک ساتھ۔ چونکہ دفاعی نظام ایران کا ہے نہیں، وہ مار کھا جاتے ہیں، ان کی فضا پہ مکمل کنٹرول اسرائیل کا اور امریکہ کا ہوتا ہے۔ ان کا اپنا دفاعی نظام انتہائی کمزور ہے، اور جو پچھلی جنگ میں ان کے پاس تھوڑا فضائی دفاعی نظام تھا جو اسرائیل نے تباہ کیا تھا، وہ روس کا S-300 تھا۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ نہیں بچے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ ایران روس جو ہے S-400 اور چین جو ہے اپنا دفاعی نظام HQ-19 سسٹم ان کو دے رہا ہے، تو ایسی جنگ کے موقع پہ روس اور چین جو ہے اتنے بڑے ہتھیار، اتنے بڑے ڈیفنس سسٹم چھپ چھپا کے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک طرف امریکہ کا GPS ہے، نیویگیشن سسٹم ہے، لائیو لوکیشن ہوتی ہے، دوسری طرف چائنا کا بھی بیڈو 3، رشیا کے بھی سیٹلائٹ ہیں۔ تو یہ ایسی جنگ میں یا جنگ بندی کے دوران اتنے بڑے ایکوپمنٹ جو ہیں وہ کبھی نہیں دیے جاتے۔ اس سے پہلے ایران نے بڑی کوشش کی مگر ان کو نہ مل سکے، دنیا کی پابندیاں ان پہ ہیں۔ چھوٹے موٹے ہتھیار کیمیکل بنانا، جیسے بیلسٹک میزائل میں کمی پڑ گئی، اس کے لیے جو کیمیکل اور مواد وغیرہ چاہیے وہ چین سے ان کو مل رہا ہے اور روس سے ان کو مل رہا ہے۔ راستے جو بھی استعمال ہوں مگر ان کی پوری مدد ہو رہی ہے، اور میزائل بنانے کی ان کے جو زیر زمین ان کی فیکٹریاں ہیں وہیں پہ بن کے مہینے میں 8 سے 10 میزائل یہ آسانی سے بنا لیتے ہیں، اور وہیں سے بنا کے لانچنگ پیڈ پہ پھر یہ وار بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈرون کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے، یہ اس سے اپنا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ باقی ان کے پاس ہمت ہے، ان کے پاس کوئی ایسا بڑا ساحل سمندر پہ اگر دیکھیں فضائیہ ان کے نہ برابر ہے، بحریہ میں زیادہ ان کے بحری جہازوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، مگر ان کے زیر زمین ابنائے ہرمز کے اندر تیرتے ہوئے میزائل ان کے ہیں، خودکش بوٹس ہیں ان کی کشتیاں ہیں، اور ساتھ ہی IEDs جو انہوں نے مائنز بچھا رکھی ہیں، ان کی بحریہ کے افواج تیار ہیں، زمینی لڑائی کے لیے بھی یہ مکمل طور پہ تیار ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے، آج امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ معاشی طور پہ ایران کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ $500 ارب کا دن کا نقصان تو صدر ٹرمپ نے کہہ دیا، مگر ان کے وزیر خارجہ جو امریکہ کے ہیں انہوں نے بیان دیا کہ خاک صوبے میں ان کا جو تیل ذخیرہ کرنا ہے وہ بند ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ ناکہ بندی کے باعث ان کے کنویں بھر جائیں گے، پھر یہ کیا کریں گے، ان کو معاشی دھچکا لگے گا، اور ایران اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہماری اگر ناکہ بندی اسی طرح رہتی ہے تو ہم مزید مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اب جنگ پہ راضی ہیں بنسبت جنگ بندی کے۔ پاکستان کو ایک اور موقع مل گیا ہے، پاکستان پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہے، پاکستان کا بڑا مثبت رول ہے اس ٹائم پہ، اور پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کی تعریف نہیں کر رہا، سوائے ایک آدھ ملک کو چھوڑ کے۔
اسرائیل کو غصہ ہے کہ پاکستان کیوں سفارتی کوششیں کر رہا ہے، انڈیا کو یہ غصہ ہے کہ ہماری جگہ جو پاکستان نے لے لیا ہے، ہم دنیا میں ایسولیٹ ہو گئے ہیں، ان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ ناظرین پاکستان جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں اور کوششیں جو کر رہا ہے، اپنی کوشش سے دنیا بھر کو دکھا رہا ہے کہ جو دہشت گردی کے لیے پاکستان کو دیکھا جاتا ہے، پاکستان امن کے سفیر کے طور پہ اس ٹائم پہ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ آگے بڑا مشکل ہے، اس جنگ کو روکنا پاکستان کو ایک مشکل ٹاسک ملا ہے، کیونکہ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے جو کل بیان دیا تھا، جو خبریں دی تھی، اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے کہ ایران نہیں آ رہا۔ ایران حالانکہ ہمارے پڑوس میں ہے اور پاکستان پہ ہی اعتماد ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ صرف اس ٹائم پہ ان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کا کہنا ہے کہ صرف ثالث ایک ہی ہے اور وہ پاکستان پہ ہی ان کا اعتماد ہے۔ مگر ایسے موقع پہ جو امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے اور امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جب تک یہ ناکہ بندی نہیں ہٹائی جاتی، یہ بمباری کے برابر ہے، ہم ان کی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہیں۔ ابھی دوبارہ ٹویٹ ہم نے دیکھی خبروں کے دوران جو سامنے آئی کہ ٹرمپ نے پھر دھمکی دی ہے حملے کی، تو حالات ناظرین پھر خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو ایران نے لسٹیں جاری کی ہیں، ایران نے کہا ہے کہ جو ملک فضائی اڈے دے گا، ان کو فیول دے گا، ان کے فائٹر جیٹ وہاں پہ ہوں گے، ان کی افواج وہاں پہ ہوں گی، اس ملک پہ حملہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی طرف پھر اشارہ ہے، بحرین کی طرف اشارہ ہے، کویت کی طرف اشارہ ہے، قطر کی طرف اشارہ ہے، اور متحدہ عرب امارات کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان گلف ممالک میں 60,000 امریکی فوج اور اتحادی فوج ان کی پڑی ہوئی ہے، اور امریکہ کے فائٹر جیٹ امریکہ سے بھر کے تو نہیں آئیں گے، انہوں نے فیول یہیں سے ڈالنا ہے، یہاں پہ ان کے اڈے ہیں۔ تو جس ملک میں وہ فیول وغیرہ ڈالے گا، ان کو اندازہ ہو جائے گا، سیٹلائٹ تصاویر ان کو آتی ہیں، تو پھر خلیجی ممالک پہ سیدھا حملے ہوں گے اور مشکلات بڑھیں گی، جس میں پاکستان کی مشکلات بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ اور ہمیں زیادہ جو فکر اس ٹائم پہ ہو رہی ہے معیشت سے ہٹ کے، ہماری معیشت تو بڑی کمزور ہے، ہم دھچکا وہاں پہ کھا رہے ہیں، مگر جو بڑی چیز ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے اگر اس پہ زیادہ حملے کیے جاتے ہیں فیوچر میں، پھر پاکستان کے کودنے کا بھی خدشہ ہے جو بڑی مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ ساتھ ناظرین افغانستان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ افغانستان نے جو چین کا ایک پریشر تھا افغانستان پہ کہ پاکستان کے جو ثبوت ہیں وہ برابر ہیں، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ 6,500 سے 7,000 کے قریب پاکستان کے دہشت گرد گردن تنظیموں کے وہاں پہ موجود ہیں، اور افغانستان نے ان کو ٹھکانے دیے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان وہ تحریری طور پہ مانگ رہا تھا کہ یہ اپنی سرزمین استعمال نہیں کریں گے اور TTP کے خلاف مؤثر کارروائی کریں گے۔ چین نے افغانستان جو پاکستان نے ان پہ بمباری کی، جو رمضان میں اور رمضان سے پہلے پاکستان نے ایک ہارڈ سٹیٹ کے طور پہ وہ کارروائیاں جو پاکستان اپنے ٹرائبل ایریا میں کرتا تھا، انہوں نے افغانستان کی سرزمین پہ شروع کر دیے۔ ڈرون حملے جو پاکستان نے کیے، پاکستان کے فائٹر جیٹ نے جو بمباری کی، اس میں ان کے جو ہیڈ کوارٹر کو، بٹالین ہیڈ کوارٹر کو، ان کے انیمیشن کے جو اسلحے کے جو ڈیپو تھے ان کو جو تباہ کیا ہے۔ اس کے بعد افغان طالبان کو ڈر لگا، اور ان کو ڈرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان نے وہ کارروائیاں روکی نہیں، ان کو احساس بھی ہو گیا ہے، انہوں نے لکھ کے دینے کو بھی تیار ہیں TTP کے خلاف کارروائی کے بھی۔ چین نے بڑی سختی سے کہہ دیا کہ جب تک آپ TTP کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، ان کے ٹھکانوں کو جڑ سے اکاڑ کے نہیں پھینکتے، پاکستان نے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پاکستان اب اپنے دوست ممالک کے بھی نہیں مان رہا، حالانکہ ہماری چین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب خبریں آ رہی ہیں ناظرین، نہ تو افغانستان کی حکومت اس کو کنفرم کر رہی ہے، نہ تو پاکستان کی حکومت کنفرم کر رہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی کارروائی کی گئی ہے جو کہا گیا ہے کہ 100 سے زائد TTP کی شدت پسند دہشت گردوں کو جو گردن تنظیموں کے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا اس میں کوئی بڑی لیڈرشپ ہے، کوئی بڑا نام اس میں ہے؟ اور جو گرفتاری ہوئی ہیں اس کی لسٹ کہاں پہ ہے، اس کے ثبوت کہاں پہ ہیں؟ خبریں مسلسل چل رہی ہیں، افغانستان کا جو میڈیا ملک سے باہر ہے وہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ چل رہی ہیں۔ پاکستان باقاعدہ اس کے ثبوت مانگے گا کہ انہوں نے کیا کارروائیاں کی ہیں، اور اگر 100 سے زائد ہیں، تقریباً اگر آپ 150-200 بھی کر لیں، تو جو اقوام متحدہ 6,500 کہہ رہا ہے، رشیا جس نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے پوری دنیا میں، واحد ملک ہے، وہ 7,000 بتا رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں 6,500 کا فگر دیا ہوا ہے۔ یہ وہ فگر ہے جو مسلح TTP ہیں، جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی فیملی کو، ان کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو نکال کے یہ فگر بن رہی ہے۔
تو 100-200 پہ کیا پاکستان مان جائے گا؟ جب تک آپ نے ان ٹی ٹی پی کے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پہ اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، افغانستان کے اور پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ افغانستان کے اس ٹائم پہ تجارت کے بڑے خراب ماحول چل رہا ہے، وہاں پہ ان کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں، جو پاکستان کے ساتھ یکدم ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جس ملک کے ساتھ آپ 70-75% تورخم جیسے بارڈر پہ، چمن جیسے بارڈر پہ، غلام خان جیسے بارڈر پہ، انگور اڈا جیسے بارڈر پہ، آپ ان بارڈرز پہ اور ان کراسنگز پہ آپ پاکستان کے ساتھ تجارت کرتے ہو، یہ آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے، اور آپ کا سامان بھی ادھر بکتا ہے، مگر پاکستان پہ زیادہ آپ کا انحصار ہے۔ آپ دنیا کے کسی اور ملک پہ اتنا انحصار نہیں کر سکتے، مگر اس ٹائم پہ انہوں نے انڈیا کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ آپ کی جہاں انڈیا جتنا نزدیک آئے گا، اشرف غنی کو اور حامد کرزئی کو پاکستان نے آرام سے نہیں چھوڑا، تو پھر آپ کی حکومت جو پاکستان کے پراکسی کے نام سے مشہور تھی، جب آپ نے کابل کو فتح کیا 2021 میں، تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا گیا میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، کہ پاکستان نے کابل کو فتح کیا ہے، اصل میں یہ طالبان پاکستان کے پراکسی ہیں۔ اب یہ پاکستان کے خلاف خیر الٹا ہو گئے، مگر جب تک آپ یہ 6,500 کے خلاف ایک بڑی کارروائی نہیں کرتے، اس میں ان کے مین سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے نہیں کرتے، ان پہ کوئی بڑی کارروائی نہیں کرتے، پاکستان اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان نے پچھلے دنوں نیمروز میں ایک ڈرون حملہ بھی کیا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر کو اس میں نشانہ بنایا گیا۔ طالبان نے اس پہ بھی خاموشی اختیار کر لی ہے۔ جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا وہ خبر افغان حکومت نے چلائی نہیں، خیر اس کا تو پتہ ایسا ایسا چل جائے گا، مگر یہ جو ٹی ٹی پی کے شدت پسند جو پاکستان میں لڑ رہے ہیں، اور ان کا آنا جانا جو ہے وہ پاکستان کے سابقہ ٹرائبل ایریاز، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر مومند، ضلع مومند، باجوڑ، کرم، ان علاقوں سے جو ان کے دشوار گزار راستوں سے آنا جانا ہو رہا ہے، 3-3 4-4 مہینے کے لیے پاکستان میں آ کے یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، پھر 3 مہینے رہنے کے بعد، 2 مہینے رہنے کے بعد واپس افغانستان چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی ان کے ٹھکانے موجود، وہاں بھی ان کے ٹھکانے موجود۔ تو پاکستان کو ان کے خلاف جب تک آپ مؤثر کارروائی نہیں کریں گے، ایک راستہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ جوائنٹلی وہاں پہ کارروائی کریں۔ اگر افغان حکومت چاہتی ہے کہ واقعی ہم نے ٹی ٹی پی کا خاتمہ کرنا ہے، پھر آپ کو بڑی کارروائی کرنی پڑے گی، یا خود یا پاکستان کو ساتھ ملا کے، تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اگر آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے، خوف ہے پاکستان کو کہ وہاں پہ جو 6,500 کے قریب مسلح ہیں، باقی ان کی فیملی وغیرہ کو ملا کے یہ 18-20 ہزار سے زائد بنتے ہیں۔ اگر آپ ان 6,500 کو بھی کاؤنٹ کریں تو اتنی بڑی تعداد میں اس ٹائم پہ افغان طالبان کی حکومت کے خلاف کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو ان کو ڈر بھی ہے، ان کی نظریات بھی ہے، کہ ان کو خوف بھی آ رہا ہے۔ یہی ٹی ٹی پی ان کو متاثر ہو کے بنی ہوئی ہے، 2007 میں جب یہ بنی تو ان سے متاثر ہو کے بنی، ان کے ساتھ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑی ہے۔ ان ٹرائبل ایریاز میں ان کو پناہ گاہیں جو آج کل حکومت میں ہیں، ان ٹی ٹی پی کے لوگوں نے دی ہے، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد افغان طالبان نے ان سے معاہدے کیے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے، آپ یہاں پہ کارروائیاں کریں گے، تو وہی جو 1994 میں پاکستان میں آئے این پی کی گورنمنٹ میں تحریک نفاذ شریعت محمدیہ نے جو پیرالل ایک اپنی حکومت بنا لی تھی ملکھنڈ میں، اسی طرح ٹرائبل میں پاکستان اعلان کر دے گی اور آپ کو ایک راستہ مل جائے گا، ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ پاکستان ریاست کے اندر ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ افغان حکومت پاکستان کو انسسٹ کر رہی ہے کہ ہم نے 2021 میں 2022 میں آپ کے ساتھ ٹی ٹی پی کو بٹھایا، دوبارہ آپ کے ساتھ ان کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم سے زیادہ کام نہ لیں، اور اپنی خفیہ ملاقاتوں میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمیں میراث میں ملے۔ مطلب 2021 میں جب یہ آئے، افغان طالبان کی حکومت آئی، تو اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود تھی، مگر 2021 میں ٹھیک ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، پاکستان سے 2014 میں گئے تھے، جو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں ضرب عضب آپریشن ہوا تھا، اس میں گئے تھے۔ لیکن آپ کی حکومت میں آنے کے بعد آپ نے تمام تر ہزاروں قیدیوں کو جیل سے چھوڑا جو اشرف غنی کی حکومت میں جیلوں میں تھے، سرکردہ ٹی ٹی پی کے رہنما تھے، کیونکہ آپ کے نظریات ایک تھے۔ اب پاکستان ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے، جس طرح پاکستان آپ کی شہریوں کو آپ کو لوٹا رہا ہے، آپ کو بھی پاکستان کی شہریوں کو پاکستان کو واپس کر دینا چاہیے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، جس طرح اسامہ بن لادن کو آپ امریکہ کے حوالے نہیں کر رہے تھے، پھر آپ پہ جنگ مسلط کر دی گئی، اسی طرح پاکستان نے ایک خاموش جنگ چھیڑ دی ہے۔ یہ جنگ اب تب ختم ہوگی جب ٹی ٹی پی کا، کلدن تنظیموں کا بقول پاکستان
ان کا مکمل صفایا نہیں ہوتا. موجودہ افغان طالبان کی یہ حکومت، پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ 2026 تک اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. بیچ میں یہ ایران کے مسائل آ گئے، پاکستان ثالثی میں لگ گیا، اس طرف پوری توجہ نہیں دی جا رہی. اس حوالے سے ناظرین اگلے ولاگ میں آپ کو مزید تفصیل دیں گے. پاکستان کے اور افغانستان کے مابین جو زیادہ اس ٹائم پہ تناؤ ہے، اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، طالبان آگے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان میں کیا کیا منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں. مزید خبریں آ رہی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.